तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अज़ीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ, कलाम रहेगा कायम। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अजीज़ों, अभी हमने अहद नामे में से दूसरे तिमोथियस के ख़त का मुताला कर रहे हैं और आज के प्रोग्राम में हम इसके पहले बाब का मुताला जारी रखेंगे। लिहाजा अपनी बाइबल मुक़द्दस खोलिए और आज के मुताले में हमारे साथ शामिल हो जाएं। और अगर आपका कोई सवाल हो तो हमें ज़रूर अरसाल करें, हम इसका जवाब ज़रूर देंगे। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ से पहले मैं स्टूडियो में आए खादमीन का खैर मकदम करूंगा, भाई फैज़ फवाद का और भाई इसहाक एलिया का। आप दोनों को खुशामदीद, शुक्रिया। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। हम एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। एक बार फिर से खुशामदीद। आपका शुक्रिया भाई फयाज, मैं चंद आयात पढ़ने के बाद आपसे सवाल करूंगा। पौलुस रसूल ने पहले बाब की 8वीं आयत में तिमोथियस से कहा, बस हमारे खुदावन की गवाही देने से और मुझसे जो उसका कैदी हूँ शर्म ना कर, बल्कि खुदा की कुदरत के मुआफिक खुशखबरी की खातिर मेरे साथ दुख उठा, जिसने हमें निजात दी और पाक बुलावे से बुलाया, हमारे कामों की मुआफिक नहीं बल्कि अपने ख़ास इरादे और उस फजल के मुआफिक जो मसीह यीशु में है हम पर अज़ल से हुआ, मगर अब हमारे मुनज्जी यीशु मसीह के ज़हूर से ज़ाहिर हुआ, जिसने मौत को नेस्त और ज़िंदगी और बका को उस खुशखबरी के वसीले से रोशन कर दिया। उसने कहा कि खुदावंद की गवाही देने से शर्म ना कर बल्कि मेरे साथ दुख उठा। हम इससे क्या सीखते हैं? देखिए, मैं कहूँगा कि गुज़िश्ता किस्त में हमने तज़किरा किया कि पौलुस रसूल ने अपने इस ख़त में तिमोथियस की नाकामी की अंदरूनी वजूहात को बयान किया और उसने तिमोथियस को उस कुव्वत के चश्मे की याद दिलाई जो उसके अंदर है और उसको उसे ढूंढने की मैं कहूँगा कि कोई भी ज़रूरत नहीं है। और इसीलिए पौलुस रसूल ने पहली आयत में ज़िंदगी के वादे और अपने हकीकी ईमान और खुदा की नेमत का भी जिक्र किया। और पौलुस ने बताया कि खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं बल्कि कुदरत और मोहब्बत और तरतीब की रूह दी है। यहाँ पर रूह से मुराद दरअसल पाक रूह नहीं है। फिर उसने शर्म का जिक्र किया। ये इस किताब का अहम मौजू है और इसका जिक्र 3 मरतबा हुआ। पौलुस रसूल ने 12वीं आयत में कहा, लेकिन शर्मिंदा ना हो, और फिर 16वीं आयत में उन्स फुरुसस, मेरी कैद से शर्मिंदा ना हुआ। और फिर उसने तिमोथियस से कहा कि शर्मिंदा ना हो। वो किसके लिए शर्माता था? क्या वो मसीह के मुजस्सम होने और उसकी मौत और उसके जी उठने की गवाही देने से शर्मा रहा था कि मसीह ने उसका फिदिया दिया है और हम भी लोगों के सामने यही गवाही देते हैं, पर लोग खुदाम की तरफ रुजू नहीं लाते। यहाँ तक कि पौलुस ने भी खुदा की खातिर बहुत दुख सहे। उसे कैद में डाला गया और तारीख हमें बताती है कि पौलुस रसूल को रोमा के कैद खाना में एक हौज में रखा जिसका राब्ता निज़ाम इनकास से था, और इसमें मजीद 33 से 40 लोग मौजूद थे, जिनमें मुल्जिम, शराबी यानी कि चोर डाकू और शराबी और बुरे लोग शामिल थे। और मैं कहूँगा कि ये नहायत शर्मनाक था। पर पौलुस रसूल ने कहा, मैं शर्माता नहीं, क्योंकि जिसका मैंने यकीन किया है और उसे जानता हूँ, और मुझे यकीन है कि वो मेरी अमानत की उस दिन तक हिफाजत कर सकता है। सो उसने कहा कि बस हमारे खुदावंद की गवाही देने और मुझसे जो उसका कैदी हूँ शर्म ना कर। देखिए, मैं कहूँगा कि ये एक पहलू है, और इसके अलावा
بلکہ خدا کی قدرت کے موافق خوشخبری کی خاطر میرے ساتھ دکھ اٹھایا۔ تیموتھیوس کو یہ قوت کہاں سے ملتی جس کے لیے پولس نے تشبیہ کا استعمال کیا اور اس نے نصیحت کی کہ الہی قدرت کا طالب ہو اور روح القدس اس میں بسا ہوا تھا، اور لکھا ہے کہ خدا کی قدرت کے موافق دکھ اٹھایا۔ اور پھر پولس رسول نے تیموتھیوس کو اس قوت کے چشمے کی یاد دلائی جو اس کے اندر ہے۔ بھائی اسحاق، اس قدرت کے چشمے سے پولس اور تیموتھیوس کو شرم نہ کرنے کی بلکہ دکھ میں شریک ہونے کی قابلیت ملی۔ یہ کس کی قدرت ہے؟ کیا یہاں پر مسیح یا کسی کا حوالہ ملتا ہے؟ جی، یہاں 9ویں اور 11ویں آیت میں اس قدرت کی کنجی کا بیان ہے۔ یہ خدا کی قدرت ہے جس نے ہمیں نجات دی۔ پالوس رسول نے تیموتھیوس کو یاد دلایا کہ خدا نے ان کو کس طرح نجات دی اور وہ بھی اب لوگوں کو نجات دیتا ہے، اور پاک بلاوے سے بلایا۔ خدا نے ان کو بلایا۔ نئے عہد نامہ میں خدا نے بلاوے کے متعلق 7 چیزوں کی بات کی ہے، ہمارے کاموں کے موافق نہیں بلکہ خاص ارادہ اور اس فضل کے موافق۔ لکھا ہے جو مسیح میں ہم پر ازل سے ہوا سو یہ فضل ازل سے ان پر ہوا ہے۔ یہ نئے عہد نامہ کے 6 حوالہ جات سے ہے جس میں خدا کی ابدیت کا بیان ہے، اس سے پہلے کہ انسان یا فرشتے سے تعلق ہو۔ خدا کو تب بھی ہمارا خیال تھا۔ پالوس نے تیموتھیوس کو بتایا کہ اس کی زندگی میں اور ابدیت میں ہمارا مقصد پورا ہوا۔ یہ ہمارے یا ہمارے ایمان یا وفاداری کا نتیجہ نہیں، کیونکہ یہ وفاداری بھی اس کی نعمت ہے۔ اس کا انحصار خدا کی قدرت پر ہے۔ لکھا ہے اب ظاہر ہوا۔ یہ مقصد کس طرح ظاہر ہوا؟ مگر اب ہمارے منجی خداوند یسوع مسیح کے ظہور سے ظاہر ہوا۔ پالوس رسول اور تیموتھیوس کے لیے سب سے بڑی دشمن موت تھی۔ یہ پرانے عہد نامہ میں خوفناک حقیقت تھی، پر ہمارے منجی خداوند یسوع مسیح نے موت پر فتح پائی اور موت کا ڈنگ نہ رہا۔ موت ایک ایسے بوم کی مانند ہو گئی جو مزید پھٹ نہیں سکتا تھا۔ اب ایمانداروں کو موت سے خوف نہیں، کیونکہ مسیح نے موت پر فتح پا لی تھی۔ وہ مردوں میں سے جی اٹھا، اس نے موت کو نیست کیا اور زندگی اور بقا کو روشن کیا۔ اس نے ہمیں زندگی کی ایک بہتر تصویر دکھائی۔ اب ہم جانتے ہیں کہ موت کے بعد کیا ہوگا۔ نہ ہم ابھی اور نہ ہی شہید ہونے کے بعد موت سے گھبراتے ہیں۔ پالوس کو اپنی شہادت کا انتظار تھا۔ وہ جانتا تھا کہ تیموتھیوس بھی اس کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ خوشخبری کے وسیلہ سے یہ کیا جس کے لیے میں منادی کرنے والا اور رسول اور استاد مقرر ہوا۔ اور میں اس بات کو دوبارہ دہرانا چاہوں گا کہ اس نے ہمیں زندگی کی بہتر تصویر دکھائی، اور ہم اب جانتے ہیں کہ موت کا ڈنگ نہیں رہا، کیونکہ خداوند ہمارے ساتھ ہے۔ اور اسی وجہ سے پالوس کو اپنی شہادت کا بھی انتظار تھا، اور تیموتھیوس بھی اس کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ خوشخبری کے وسیلہ سے یہ کیا جس کے لیے میں منادی کرنے والا اور ایک رسول اور ایک استاد مقرر ہوا۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ خدا کی قدرت انتقام اور تباہی سے منسلک ہے، اس لیے وہ خدا کی قدرت کو بینا کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ خدا انتقام لینے والا ہے۔ میری توجہ اس بات پر گئی، خدا کی قدرت کے موافق جس نے ہمیں نجات دی اور پاک بلاوے سے بلایا۔ مسیحیت کے سوا یہ مکاشفہ کہیں بھی موجود نہیں۔ ہمیں بتائیں کہ خدا کی قدرت کس طرح کام کرتی ہے کہ انسان نجات پائے۔ جی، یہ ایک آیت میں لکھا ہے کہ انجیل خدا کی قدرت ہے جس سے انسان کو نجات ملتی ہے۔ انسان کی نجات سے صحیح۔ خدا کی قدرت ظاہر ہوتی ہے۔ وہ اس کو شیطان کے چنگل اور گناہ کی قید سے رہا کرتا ہے۔ خدا کی قدرت کا ظہور اس طرح ہوتا ہے کہ خواہشات میں جکڑا ہوا گناہگار ابلیس کی قید سے آزاد ہو کر خداوند خدا کا فرزند بن جاتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین سے کہ کون سا مذہب یا تعلیم یا فلسفہ انسان کی زندگی کو بدل سکتا ہے؟ صرف مسیح اور مسیحیت ہی انسان کو تبدیل کر سکتی ہے، جو کہ ایک حقیقی تبدیلی ہے۔ جی، حقیقی کچھ تبدیلی۔ فلسفے انسان کو شائستگی سکھاتے ہیں پر ان کے دل کی خرابی کو دور نہیں کرتے، لیکن مسیحیت اور مسیحی ایمان میں مسیح پر ایمان لانے سے زندگیاں تبدیل ہوتی ہیں، جیسا کہ میں اندھا تھا اب بینا ہوا۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ وہ کون سا اصلاحی پروگرام ہے جس نے صلیب پر لٹکے ہوئے ڈاکو کو بدل دیا اور موت کی سزا کے حقدار کو بدل کر مسیح کے ساتھ فردوس میں جانے والا پہلا شخص بنا دیا؟ صحیح۔ اب ہم مہمانوں سے ان کا سوال جانیں گے۔
میرا سوال 13ویں آیت سے ہے، جو صحیح باتیں تو نے مجھ سے سنی ان کا خاکہ یاد رکھ۔ اس نے ان باتوں کو یاد رکھنے کا کیوں نہیں کہا؟ جی، باتوں کے خاکے کو یاد رکھنے کے لیے کیوں کر کہا؟ جی بھائی اسحاق۔ بھائی یاد شاید اس کا مطلب ہے کہ ان باتوں کا کیا ایک خاکہ یاد رکھ، یہ لفظی یا تحریری خاکہ ہو سکتا ہے۔ یہ صحیح باتیں الہام ہیں، اس لیے ان باتوں میں سے نہ تو کچھ بڑھے گا اور نہ کچھ گھٹے گا، سو اس کا خاکہ یاد رکھنا۔ اگر ہم بھی بائبل مقدس کی ان صحیح باتوں کا خاکہ بنا کر ان کی پیروی کرتے تو سینکڑوں مسائل حل ہو جاتے اور ہزاروں بدعتیں خود ہی ختم ہو جاتی۔ لکھا ہے، جو صحیح باتیں تو نے مجھ سے سنی اس ایمان اور محبت کے ساتھ جو مسیح یسوع میں ہے اس کا خاکہ یاد کر۔ یعنی آپ کو بھروسہ ہو کہ یہ خدا کا کلام ہے اور آپ کو اسے تھامے رہیں محبت کے ساتھ اور عمل کریں تاکہ لوگ بھی اس کی مخالفت نہ کر سکیں۔ آپ کو خدا کے کلام پر بھروسہ کرنا ہوگا اور اس کے کلام کو محبت کے ساتھ اس پر عمل کرنا ہوگا تاکہ لوگ بھی اس کی مخالفت نہ کر سکیں۔ محبت کے ساتھ تعلیم دیں، اس ایمان کے ساتھ محبت کے ساتھ جو مسیح نے کی۔ در حقیقت ان سب باتوں سے مجھے فلپیوں 2 باب کی 6 آیت یاد آتی ہے۔ اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا، سو کیا وہ خدا نہیں تھا؟ دیکھیں، خدا کی صورت پر ہونے کے معنی یہ ہے کہ وہ اصل میں در حقیقت خدا ہے، اور یہاں پر صحیح باتوں کے خاکے سے بھی یہی مراد ہے کہ میں کہوں گا کہ دراصل یہ حقیقی تعلیم ہے۔ صحیح، اس وضاحت کے لیے شکریہ ڈاکٹر فیاض۔ 14ویں آیت ہے، روح القدس کے وسیلے سے جو ہم میں بسا ہوا ہے اس اچھی امانت کی حفاظت کر۔ امانت سے کیا مراد ہے؟ یہ الہی حقیقت کی امانت ہے جو خدا نے ایمانداروں کے ہاتھ میں سونپی۔ مثلاً پولس رسول نے تیموتھیوس کی ناکامی کی وجہ کو امانت دینے کے اصول سے نمایاں کیا، اور اس نے تیموتھیوس کو یاد دلایا کہ خداوند یسوع مسیح نے یہ حقیقت اس کو سونپی ہے، اور یقیناً اسے اس امانت کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اور ہم نے یہ بھی کئی بار پڑھا ہے کہ جو بابل کی اسیری سے واپس آئے وہ کئی بار ہیکل کے ظروفوں کے وزن کیا کرتے تھے تاکہ وہ غور سے دیکھیں کہ کوئی چیز رہ نہ گئی ہو، اور دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں بھی بالکل یہی کرنے کی ضرورت ہے جب تک کہ خداوند ہمیں لینے نہ آ جائے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم نے اس امانت کا خاص خیال رکھا ہے، اور کیا خداوند آ کر اپنی اس امانت کو بالکل ویسا ہی پائے گا جو اس نے ہمیں بخشی تھی۔ اور اسی لیے یہ امانت کا لفظ یہاں پر بارہا دہرایا گیا۔ 12ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ جس کا میں نے یقین کیا ہے اسے جانتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ وہ میری امانت کی اس دن تک حفاظت کر سکتا ہے۔ اور پھر میں کہوں گا کہ 2 باب میں واضح طور پر لکھا ہے کہ جو باتیں تو نے مجھ سے سنی ہیں ان کو دیندار آدمیوں کے سپرد کر۔ یہ ایک ریلی ریس کی طرح ہے، خدا کے کلام کی کامل سچائی جو ایمان سب مقدسین کو دیا گیا ہے۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمیں اس کو نسلوں تک پہنچانا ہے، کچھ بڑھائے یا گھٹائے بغیر۔ خدا ہمیں یہ توفیق بخشے کہ ہم اس کو بغیر کسی خیانت کے آخر تک قائم رکھیں۔ جی ٹھیک ہے بھائی اسحاق۔ 15ویں آیت میں پولس رسول نے ایک افسوسناک واقعہ سنایا، آسیہ کے سب لوگ مجھ سے پھر گئے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں اس کے بارے میں مزید بیان کیجیے۔ پہلے خط میں اس نے کہا کہ کچھ ایمان سے برگشتہ ہوں گے، لیکن یہاں پر ان لوگوں کا ذکر کیا جو اس سے پھر گئے۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ مسیح یا مسیحت سے بھی پھر گئے یا نہیں، وہ اس راستہ پر سے پھر گئے جو سکڑا ہے جس پر پالوس چلتا تھا۔ لکھا ہے، تو جانتا ہے کہ آسیہ کے سب لوگ مجھ سے پھر گئے، جن میں سے فلوگس اور ہرموگنس ہیں۔ اس نے بتایا کہ ان کے حالات بدترین ہو گئے ہیں، بہت سے لوگوں کے لیے اس راستہ پر چلنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ پالوس نے تیموتھیوس کا حوصلہ بڑھایا کہ امانت کی حفاظت کر، کیونکہ دنیا میں ایمانداروں کا شمار کم ہوتا جا رہا ہے، اور تاریک رات میں ستاروں کا چمکنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ ان الفاظ میں بہت زیادہ تنبیہ ہے، مطلب یہ لوگ پولوس سے اور اس راستے سے مڑ گئے۔ بائبل مقدس یہ نہیں فرماتی کہ انہوں نے کفر کیا اور ایمان سے منحرف ہوئے، بلکہ وہ لوگ پولوس سے پھر گئے۔ اس کا تذکرہ تاریخ میں اور بائبل مقدس میں تیموتھیوس پہلے باب میں ہوا ہے، وہ پھر گئے۔ میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر فیاض اس موضوع پر آپ اپنی رائے دیجیے۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ پولوس سے پھر گئے۔
دیکھیں، پولوس نے خداوند کے کلام سے بالکل درست تعلیم دی، اور جی وہ مسیحت سے نہیں بلکہ وہ حقیقی تعلیم سے پھر گئے۔ صحیح۔ پولس رسول نے کلیسیا میں خدا کے کلام کی منادی کی، اور روح القدس نے پولس رسول کو الگ کیا تاکہ کلیسیا سے جڑے تمام حقائق کو جان لے۔ ہمیں خدا کے گھرانے کے متعلق سیکھنا ہے، اور ہم پولس رسول کی باتوں کو پڑھتے ہیں۔ جب ہمیں خدا کی حکمت کو جاننا ہے تو پطرس کی باتیں پڑھنی ہیں، اور جب ہمیں خدا کے گھرانے کے متعلق پڑھنا ہو تو ہمیں پولس رسول کی باتوں کو پڑھنا ہے، کیونکہ وہ خدا کے کلام کو پورا کرنے کے لیے کلیسیا میں خادم رہا، اور روح القدس نے پولس رسول پر کلیسیا کے سب بھید کھول دیے، اور جو پولس رسول سے پھر گئے اس کی تعلیمات سے پھر گئے۔ اور پولس رسول نے بہت سے حقائق کو بیان کیا، یعنی جماعت میں روح القدس کی رہنمائی اور مسیح اور کلیسیا کا بھید، اور یہ بھید کے موت کے بعد ایماندار کی روح خداوند کے پاس جاتی ہے، اور پولس نے ایمانداروں کے آسمان پر اٹھائے جانے اور خداوند کی آمد کے متعلق بتایا۔ اور پھر پولس سے پھر جانے کے معنی ہے کہ پولس کی درست تعلیم سے پھر جانا۔ ڈاکٹر فائز، ہم ایک وقفے کے بعد اس انسان کی بات کریں گے جس نے پولس کو تازہ دم کیا۔ بے شک آسیہ کے لوگ اس سے پھر گئے، لیکن 16ویں آیت میں لکھا ہے، خداوند اونیسفرس کے گھرانے پر رحم کر، کیونکہ اس نے بہت دفعہ مجھے تازہ دم کیا اور میری قید سے شرمندہ نہ ہوا۔ ناظرین، ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ جس کے لیے میں منادی کرنے والا اور رسول اور استاد مقرر ہوا، اس کی قید یا بیڑیوں سے یہ حقیقت بدل نہیں سکتے۔ در حقیقت اس خط میں پولس رسول نے اپنی رسالت کا بھرپور استعمال کیا۔ یہ مایوسی کے وقت میں شاندار اور تازہ دم کرنے والی بات ہے۔ اسی طرح پولس رسول نے یہ خط لکھا ہے کہ روح القدس اپنے قلم سے ایماندار کو انجیل کی ابدی حقائق کے پاس لے چلے، جو مایوسی یا ناکامی سے ختم نہیں ہو سکتے۔ خوش آمدید ناظرین، ہم دوسرے تیموتھیوس کے خط کے پہلے باب کا مطالعہ کرنے کے لیے دوبارہ حاضر ہیں۔ ڈاکٹر فیض، ہم نے وقفے سے پہلے اونیسفرس کے متعلق جانا، اس نے پولس کے ساتھ کیا کیا۔ اونیسفورس ایک عزت دار شخص تھا، اور دوسرے تیموتھیوس کے خط میں 2 بار اس کا ذکر ہوا۔ چوتھے باب کی 19ویں آیت میں اس کا بیان ہے، اور اس کے نام کے معنی ہے بحالی لانے والا یا پھر زندگی لانے والا، اور اس کے نام کے معنی سے واضح ہے کہ جب آسیہ کے تمام لوگ پولس رسول کی دی گئی درست تعلیم سے پھر گئے، پر اونیسفورس نامی شخص پولس کو ڈھونڈتا ہوا روما تک پہنچ گیا۔ اور میں کہوں گا کہ پولس کو ڈھونڈنا آسان نہیں تھا۔ ذرا تصور کریں کہ خدا کا خادم ہوتے ہوئے اس شہر میں منادی کروں، اور یہ وہ وقت ہے جب فون ایجاد نہیں ہوا تھا، اور میری بیوی مجھے ڈھونڈتے ہوئے اس شہر میں آئے، اور وہ بھائیوں سے اور کلیسیاؤں سے میرے بارے میں آ کر پوچھے، اور میری بیوی ایسا تب تک کرتی رہے جب تک اسے میرے صحیح پتے یا پھر میرے صحیح ٹھکانے کے بارے میں پتہ نہیں چل جاتا۔ اونیسفورس نے روما میں جا کر بہت کوششوں کے بعد اس کو تلاش کر لیا۔ تب کلیسیاؤں کو مختلف جماعتوں میں تقسیم ہوئے ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی۔ اس نے پولس کو اور اس نے پولس وہاں مل سکتا تھا، کلیسیا میں آ کر ڈھونڈا، پر پولس کو وہ وہاں بھی ڈھونڈ نہ سکا، کیونکہ پولس رسول کسی بھی کلیسیا کے درمیان موجود نہیں تھا۔ یہ عزت دار شخص پولس کو ڈھونڈ رہا تھا جب تک کہ پولس اس کو مل نہ گیا۔ وہ دراصل قید میں تھا، اور یقیناً ایک ایسے شخص کو ملنا جو کہ چوروں اور بدکاروں کے ساتھ قید خانہ میں ایک گڑھے میں ہو، یہ سچ میں شرمناک بات ہے۔ لیکن پولس نے اس سے کہا، اور میری قید سے شرمندہ نہ ہو، بلکہ جب وہ روما میں آیا تو کوشش سے تلاش کر کے مجھے ملا، اور اس نے پولس کو تازہ دم کر دیا، اور خداوند اس کو یہ بخشے کہ اس دن خداوند کا رحم اس پر ہوا۔ اور میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ اس نے افسس میں جو خدمتیں کیں تو انہیں بخوبی جانتا ہے، اور اس نے پولس کو تلاش کیا، اسی لیے اس کو اپنے اس کام اور
افسس میں خدمت کرنے کا اجر ضرور ملے گا۔ اسی لیے پولس نے 4:19 میں اپنے آخری الفاظ کہے اور تیموتھیوس کو ان سب لوگوں کو سلام کرنے کو کہا جو سچ کو تھامے ہوئے تھے، پرسکا اور اکولا سے اور انسفرس کے خاندانوں سے سلام کہہ۔ یہ پولس نے اس سے کہا۔ شکریہ۔ بھائیات، یہ بہت شاندار ہے۔ ہم 15 اور 16 آیت پر غور کرتے ہیں جن میں فلوگس اور ہرگومنس ہیں جو کہ پالوس سے پھر گئے ہیں۔ کچھ مفکرین کا کہنا ہے کہ انہوں نے پالوس کی قید کے وقت اس کو پہچاننے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ انہوں نے انکار جی کیا۔ بالکل، پر خداوند کا شکر ہو کہ انفرس اور اس کے گھرانے جیسے لوگ آج بھی موجود ہیں جو مقدسین کو تازہ دم کرتے ہیں۔ در حقیقت بائبل مقدس میں سب چیزیں بیان کردہ ہیں۔ جی بالکل، کلام نے ان کے نام بھی بتائے جی جو پولوس سے پھر گئے، اور اس کا بھی جس نے پولوس کو پورے دل سے تلاش کیا۔ ان سب زمانوں میں جس نے بھی بائبل مقدس سے پڑھا وہ جانتے ہیں کہ کس نے منہ پھیرا اور کلام میں کس کو عزت بخشی گئی۔ جو بھی خداوند کے لیے کچھ کرتا ہے خداوند اس کو کبھی نہیں بھولتا، یہ ابدی زندگی میں اجر پائیں گے۔ خدا ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم پولس کو ڈھونڈیں جو اس کی تعلیم کو ظاہر کرتا ہے۔ جی ٹھیک ہے، کیونکہ صحیح پولس نے تعلیم۔ بالکل درست تعلیم دی۔ جی ٹھیک ہے، آئیے مہمانوں سے ان کا سوال جانیں۔ 18ویں آیت ہے، خداوند اسے یہ بخشے کہ اس دن اس پر خداوند کا رحم ہو۔ اس دن پر رحم کرنے سے کیا مراد ہے؟ جی بھائی اسحاق، خداوند کس دن اس پر رحم کرے گا؟ یہ عدالت کے دن مسیح کے ظہور اپنا اجر پانے کے لیے ظاہر ہونے کا دن ہے۔ ایماندار ہوتے ہوئے ہم آسمان پر اٹھائے جانے اور خداوند کی آمد کے منتظر ہیں۔ ایمانداروں کا اس دن کے منتظر ہیں جب وہ اپنا اجر پائیں گے، جب وہ مسیح کے ساتھ تخت کے سامنے عدالت کے لیے حاضر ہوں گے۔ مجمع یا خلوت میں انہوں نے مسیح کی خاطر جو بھی کیا اس کا اجر پائیں گے۔ مسیح کے تخت کے سامنے حاضر ہونا آسان نہیں ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ پالوس رسول نے انفرس جیسے عزت دار شخص کے لیے کہا خداوند اسے یہ بخشے کہ اس دن اس پر خداوند کا رحم ہو، اور ہمیں بھی چاہیے کہ خداوند سے اس کا رحم مانگتے رہیں۔ ہماری زندگی کی ہر چیز عیاں ہو جائے گی، یہ سچ ہے کہ ہم عدالت میں نہیں جائیں گے، پر یہ ہمارے لیے آسان نہیں۔ جی، اور یہ ہماری سچ ہے۔ خدمت کی نیت عیاں ہوگی۔ بہت لوگوں کو احساس ہوگا کہ جو بھی انہوں نے کیا وہ آگ میں جلنے والے بھوسے کی مانند ہے، جبکہ جن کی خدمت پاک تھی وہ سونے چاندی اور قیمتی پتھروں کی مانند ہے۔ خداوند ہمیں فضل بخشے۔ اس جی دن ڈاکٹر سب فیض۔ عدالت کے لیے مسیح کے تخت کے سامنے حاضر ہوں گے، جس طرح بھائی اسحاق نے بتایا۔ پولس رسول نے 4 باب میں خود یہ فرمایا، آئندہ کے لیے راست بازی کا وہ تاج میرے لیے رکھا ہوا ہے جو عادل منصف یعنی خداوند مجھے اس دن دے گا۔ بہت شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ اب ہم مہمانوں سے ان کی رائے جانیں گے۔ آپ تیار ہیں؟ آج آپ نے کیا سیکھا؟ کسی کے دکھ میں شریک ہونا ہماری قابلیت نہیں، پر خدا کی قدرت سے جس نے مسیح کو جلایا اس نے موت پر فتح پا کر ہمیں بچایا۔ صحیح۔ میں نے خدا کی قدرت کے متعلق سیکھا۔ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ قدرت انتقام کے لیے ہے، پر مجھے خوشی ہوئی کہ خدا کی یہ قدرت انسان کو قیدی یا شیطان کے فرزند سے بدل کر خدا کا فرزند بناتی ہے۔ بائبل مقدس میں ایسے بہت سے کردار موجود ہیں جس کی سماجی اور نفسانی حالت دیکھ کر محسوس ہوتا ہے کہ ان کو بدلنے کے لیے کئی برس لگ جائیں گے، پر جیسے ہی وہ مسیح پر ایمان لائے ان کی زندگی بدل گئی۔ مجھے انسیفورس کی بات بھی پسند آئی۔ جب باقی ایماندار پالوس سے پھر گئے اس نے پالوس کا ساتھ دیا، یہاں تک کہ پالوس نے تموتیس کا حوصلہ بڑھایا۔ خداوند نے اس وقت اس شخص کو بھیجا جو پالوس کی قید اور مسیح کی تعلیم سے شرمندہ نہ ہوا۔ میری دلی خواہش ہے کہ کلیسیا کا ہر ایک فرد مسیح کی تعلیم کو مانے جس طرح انسفرس نے کیا۔ صحیح۔ نجات کا اصول ہے کہ خدا نے ہمیں ہماری وفاداری
یا ہمارے اعمال کے باعث نہیں بلکہ اپنے فضل اور اپنے مقصد کے باعث نجات دے۔ بھائی مائیکل، خداوند اپنے بچوں کو مشکل میں چھوڑ نہیں دیتا۔ جب ہر ایک نے پولس کو چھوڑ دیا تو خدا نے اس کے لیے ایک انتظام کیا، اور انیسفرس نے اس کو قید میں سے ڈھونڈا اور وہ اس کی قید سے شرمندہ نہ ہوا۔ شکریہ، خداوند آپ سب کو برکت دے۔ خادمین کا بھی شکریہ۔ عزیز ناظرین، آج کی قسط میں ہم نے سیکھا کہ پولس نے خداوند کی خدمت کی خاطر اور خداوند کی طرف سے ملے کام کو انجام دینے کے لیے قید ہوا، اس کو قید خانہ میں رکھا جہاں پر نظام نکاس کا راستہ تھا۔ وہ بہت ہی برا ہے، لیکن اس نے ان سب مشکلات میں ایمان کو نہ چھوڑا اور اس نے صرف مسیح پر تکیہ کیا، اپنی بیڑیوں سے شرم نہ کی، یہاں تک کہ انیسفرس بھی پولس کی بیڑیوں سے شرمندہ نہ ہوا۔ عزیزو، میں بتانا چاہتا ہوں کہ مسیح کے ساتھ چلنے کے نتیجے میں ہمیں دکھ ملتے ہیں۔ مسیح کے حقیقی پیروکار کو دنیا کی ان مشکلات کے لیے تیار ہونا چاہیے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اس کو تلوار کا سامنا کرنا ضرور ہے۔ وہ خداوند کی آواز سنتا ہے۔ لکھا ہے، اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی کا انکار کرے اور اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے۔ عزیزو، اسی کے ساتھ ہم اگلی قسط میں خداوند یسوع مسیح کے حقیقی خادم کی صفات پر بات کریں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اگلی قسط کا بے صبری سے انتظار کر رہے ہوں گے۔ اگلی قسط میں شامل ہونے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ سب کو بہت برکت دے۔ جلست بهدوء ونظرت للعلاء وتأملت صليبا بين أرض وسماء فوقه الحب تجلى بجراح ودماء صافحا عن صليبه بصلاة ودعاء صافحا عن صليبه بصلاة ودعاء يزيح الجبال ينادي تعالى بصوت يهز الضمير يشيع السلام ينير الظلام فيبصر حتى الضرير تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل میں لاؤ، کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔